रहीम। आप सबको इस सेशन में खुश आमदीद। ये सेशन जनाब अस्कर नदीम सैयद साहब के नावल जो हाल ही में संग मील से शाये हुआ है, टूटी हुई तनाब उधर, इस किताब के हवाले से है। लेकिन चूँकि सैयद साहब ने इससे पहले ड्रामे लिखे, शायरी की, अफसाने लिखे, एक नॉवलेट लिखा, तो हम इस किताब के हवाले से और ख़ुद उनके बाकी जो अदबी काम है और टेलीविज़न के लिए जो उनका काम था उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्कर नदीम सैयद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ना इन्हें किसी रस्मी तारुफ़ की ज़रूरत है, लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद जो नए लिखने वाले हैं, उनके नए जो नौजवान बैठे हैं उनके लिए शायद ना हूँ कि सैयद साहब ने अपने लिखने का आगाज़ अगरचे सहाफ़त से किया, मुल्तान में ये पैदा हुए, वहीं जहाँ मसूद अशर साहब थे, मसूद अशर साहब इनके जो सीनियर बुज़ुर्ग हैं उनमें शामिल हैं। उनके अखबार इमरोज़ से भी कुछ अरसा उनके लिए काम करते रहे, उसमें लिखते रहे। उसके बाद लाहौर आ गए और लाहौर आकर इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली आई कि और इन्होंने टीवी के लिए, पीटीवी के लिए ड्रामे लिखने शुरू किए। और उस ज़माने में पीटीवी के लिए ड्रामे लिखने शुरू किए जो जनरल ज़िया का ज़माना था। वो एक बहुत मुश्किल ज़माना था हमारी सियासी, अदबी, सकाफ़ती, इस तारीख़ को उसने हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और ख़ास तौर पर उस ज़माने में आर्ट और फ़नून पर बहुत कदगनें थीं, बहुत मुश्किल था इज़हार। और उस ज़माने में एक ही जो फ़न था उसको इज़हार की एक तरह से सरकारी इजाज़त थी, वो फ़न ख़ताती था, क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता था कि अगर कोई फ़न एक इस्लामी मुल्क में हो सकता है तो वो ख़ताती का फ़न है। जो बाकी फ़नून हैं जो अपनी नहज के, अपनी असल के एतबार से, निहाद के एतबार से सेकुलर हैं, उनकी गुंजाइश नहीं थी। तो उस ज़माने में एक ऐसा टीवी ड्रामा लिखना जिसमें लोगों के दिलों की आवाज़ हो, और ये वो ज़माना था जब असगर साहब लिख रहे थे, साथ और भी थे, नूरुल हुदा शाह थी, अमजद अमजद थे, अब्दुल कादिर जुनेजो जो मुझे याद पड़ते हैं, और भी कुछ लोग होंगे जिनके ड्रामे देखने के लिए वाकई सड़कें सुनसान हो जाती थी, बाज़ार बंद हो जाया करते थे और लोग पीटीवी के सामने बैठा करते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस ज़माने में सिर्फ एक ही पाकिस्तान टेलीविज़न था जिस पे वो ड्रामा दिखाया जाता था। सबसे बड़ी वजह थी कि उस ड्रामे में लोग जो कुछ महसूस करते थे, लोगों के जो मसाइल थे उनको उसमें पेश किया जाता, और एक तरह से लोगों को मौका मिलता था उस ड्रामे को देखकर उनके अंदर जो दबे हुए और रिप्रेशन उनके अंदर दूर तक सरायत कर गया था, उसका उसमें इज़हार होता। तो निजात, हवाएं और चांद गिरहन, खुदा ज़मीन से गया नहीं, तो इस तरह के जो बहुत हवाएं जो इनके मकबूल तरीन ड्रामे हैं, और ना सिर्फ उन्होंने ड्रामे को भी तब्दील, ड्रामे के फ़न को भी तब्दील किया। तो उसके बाद इन्होंने नावलेट लिखा आधे चांद की रात उस नाम से। फिर इन्होंने शायरी की, और उसमें भी इनके सारे जितना भी काम है, वो ड्रामा हो या शायरी हो या उसके बाद कहानी मुझे मिली, अफसानों की किताब या ताज़ा ये नावल, उस सब में एक जो रेजिस्टेंस और मुज़ाहमत है और जो ताकत के मराकज़ हैं उनको मारज़ सवाल में लाने की कोशिश मिलती है। तो गोया हमारे यहाँ जो एक सवाल करने का और उनको चैलेंज करने का एक रवैया है, वो इनके यहाँ उनके तमाम नज़र आता है। तो हम इस किताब पे भी बात करेंगे जिस किताब का उन्वान इकबाल के एक मशहूर मिसरे से लिया गया, और उसका ताल्लुक़ भी बनता है कि आग बुझी हुई इधर, टूटी हुई तनाब उधर, क्या ख़बर इस मकाम से गुज़रे हैं कितने कारवां। तो हम देखेंगे कौन से कारवां जो गुज़र गए हैं, उन कारवानों की कहानी इस किताब में है। लेकिन मैं पहला सवाल सैयद साहब से ये करूँगा कि जब आपने ड्रामा लिखना शुरू किया उस वक्त बहुत मुश्किल था लिखना और इज़हार करना, तो आपने किस तरह एक ऐसा ड्रामा तख्लीक किया कि लोग उसको देखते थे? और एक ताज़ा मिसाल हमने अभी थोड़ा सा पहले देखी कि एक ड्रामे की मकबूलियत इस इंतहा और इस अरूज तक पहुंची कि लोग वाकई जो सड़कें थीं वो सुनसान हुई और लोगों ने उसको देखा। एक्चुअली थैंक यू। ज़ियाउल हक़ का माशाल्लाह बहुत अहम है मेरी नस्ल के लिए, कि उसमें ही हमने लिखना सीख रहे थे या अब भी सीख रहे हैं। तो मुझे याद है कि मसूद अशर साहब
کا اخبار بائیں بازو کا اخبار تھا اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان ٹائمز اور امروز کی صحافت تاریخ کا بڑا اہم باب ہے. تو اس میں خیر میں بھی لکھا کرتا تھا طالب علم کی حیثیت سے بھی اور اس بھی. تو ضیاء الحق کے آتے ہی اس اخبار سے مسعود اشر اور ان کے جیسے سوچنے والوں کو علیحدہ کر دیا گیا. تو اس پہ ظاہر ہے کہ ہڑتال ہوئی اور ترقی پسند سارے اکٹھے ہوئے. میں بھی ان میں تھا اور میں اگرچہ سرکاری ملازم تھا لیکن ظاہر ہے کہ ہم نوجوان تھے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی. تو مجھے شکر گڑھ ٹرانسفر کر دیا گیا. تو وہیں سے میں لاہور آیا تو ایک اور سٹرگل دیکھنے کو ملی. تو اس وقت جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ مشکل حالات میں بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے. مشکل صورتحال میں ادیب کو اپنی بات کرنی ہو تو کیسے کرے. اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سارتر نے ہٹلر کے خلاف, جرمنی نازی کے خلاف سوریلزم کی ٹیکنیک کو سپورٹ کیا اور بہت سارے نئی ٹیکنیکس آئیں. تو تاریخ میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وقت جو شاعری ہوئی وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی شاعری ہے, جو مزاحمتی شاعری ہے. اور جو افسانہ لکھا گیا وہ بھی مزاحمتی افسانہ ہے. علامت استعمال ہوئی, سوریلسٹک ٹیکنیک استعمال ہوئی, یا دنیا میں جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی تھیں وہ ہوئیں, لیکن ڈرامے میں وہ نہیں ہو سکتی تھیں. کیوں کہ ڈرامہ ایک آڈینس کا براہ راست ایک میڈیم ہے. اب اس میں بات کرنا اور مشکل تھی. کیوں کہ آپ علامت استعمال نہیں کر سکتے. اب شعیب ہاشمی نے علامت استعمال کی, انور مقصود نے بھی کرنے کی کوشش کی, دونوں پہ پابندی لگی. شعیب ہاشمی نے ایک پلے شروع کیا, آج کے بچوں کو تو نہیں پتہ ہوگا لیکن جو میرے دوست بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے. اس کا نام تھا بلیلا. بلیلا ایک چھوٹی سی گاڑی ہے جو اینٹیک کار ہے اور وہ پورش میں کھڑی ہوئی ہے اور وہ خراب ہے, اور ہر ایپیسوڈ میں اس بلیلا کے ریفرنس سے کچھ نہ کچھ باتیں ہو رہی تھی. تو وہ سمبل بن گیا بلیلا. تو اس نے علامت بنا دیا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ دراصل ملک ہے, جو جب چاہو وہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. تو اب ایک ایپیسوڈ, دو ایپیسوڈ, تیسرا ایپیسوڈ جب گیا تو میں اس کو, سب ہم واچ کر رہے تھے, تو میں نے کہا اس پہ پابندی کیوں نہیں لگی. تو واضح اشارے آ رہے ہیں. تو چوتھے پہ اس پہ پابندی لگ گئی. ظاہر ہے اسی طریقے سے نور الہدیٰ شاہ کا ایک پلے تھا آسمان تک دیوار, وہ عورت کے حقوق کے اوپر تھا, اس پہ پابندی لگی 6 قسطوں کے بعد. تو یہ واقعات ہو رہے تھے. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ مجھے جب موقع ملے گا تو میرے پاس کون سے وسائل ہیں کہ میں اپنی بات کر سکوں. تو مجھے 86 میں پہلا موقع جب ملا, چھوٹے چھوٹے پلیز تو ہم کرتے رہے, سیکھتے رہے. تو جو پلے کا موقع ملا تو میں نے فوراً ایک فیصلہ کیا کہ اس وقت کلچرل آسپیکٹ کو اور پاکستان کے جو کلرز ہیں ان کو سامنے لانے کی اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو پھر میں چولستان میں چلا گیا. اور چولستان کی زندگی بالکل لوگوں کے لیے ایسی تھی جو نہیں جانتے تھے. خواجہ غلام فرید کی شاعری کو نہیں جانتے تھے. تو میں نے دونوں کو ٹیپ کیا اور ایک سیریل میں نے وہاں کیا جو دریا کے نام سے چلا. تو اس میں میں نے اپنی بات, اس میں غربت بھی ہے, اس میں اجتماعی دانش بھی ہے, اس میں بہت سارے سوشل مسائل ہیں. تو میں نے کہا چلے کوئی کچھ تو بات کرنے کو دروازہ کھلتا ہے. اس کے بعد پھر پیاس, خواہش, یہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ختم ہو رہا تھا. تو وہ اس کے بعد پھر ہمیں ایک طرح کی کچھ آزادی ملی. وہ بھی آزادی ظاہر ہے یہ تھی کہ ہم بٹوین دا لائنز بات کر سکتے ہیں. تو جو میری کتاب کہانی مجھے ملی ہے اس پہ ڈان میں جو تبصرہ آیا تھا اس پہ سب سے بڑی لائن یہی تھی کہ انہوں نے بٹوین دا لائنز بات کرنے کا ہنر سیکھا ہے. تو یہ بہرحال ایک میرے لیے ایک بڑا تھا کہ ٹریبیوٹ تھا. تو اس طرح سے یہ جو زمانے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں. اسی کے اندر آپ کہیں آپ کو اپنے اظہار کا راستہ بھی ملتا ہے. تو یہ ایک پس منظر اس کا تھا. میں اسی سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اگر ہم ادبی تاریخ اور یا دوسرے فنون کی تاریخ دیکھیں تو اس میں دو رجحان ملتے ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے.
کہ وہ لوگ بھی بہت مقبول ہوئے جنہوں نے جو ریاست کی آئیڈیالوجی ہے اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر لکھا، وہ بھی بہت مقبول ہوئے، اور ہمارے یہاں آج بھی بہت مقبول ہے، اور وہ بھی ہے جنہوں نے اس کو چیلنج کیا۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بالکل ایک دوسرے کے مختلف اور متضاد رجحانات ہیں، لیکن ایک دوسرے کے متوازی چلتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کا ایک باعث تو یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا، ریپریشن تھا، تو اس کا انہوں نے دیکھا کہ اظہار کا موقع مل رہا ہے، تو اس لیے ہمارے یہاں مزاحمتی ادب جو ہے اس کی مقبولیت کا ایک ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہم دیکھنا چاہتے، اب سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل جو ایک پچھلے دنوں ڈرامہ ایک مقبول ہوا، تو اس کی مقبولیت اور اس زمانے کے جو ڈرامہ مقبولیت میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بیشتر ڈرامہ تو آج کل اس کو لوگ ڈرامہ کہتے ہی نہیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ ان سے ڈرامہ لکھواتا ہے، ڈرامہ غائب ہو گیا، کہانی غائب ہو گئی، رائٹر پیچھے چلا گیا۔ تو اس میں خیر میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری اجتماعی ذہانت کے زوال پر بات ہو رہی تھی، تو دراصل اسی واقعے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ تو وقت بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا مارکیٹنگ ہے، ان کے اپنے ٹولز ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ کس پاپولر کلچر کو عام کرنا چاہتے ہیں، ایک کنزیومر سوسائٹی کو کیسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کنزیومر سوسائٹی کو انٹروڈیوس کیسے کرتے ہیں کہ جو مال گھروں میں استعمال ہو رہا ہے وہی سپانسر ہوتا ہے اور وہی اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس کنٹینٹ کو جو ہے ڈیبیٹیبل بنایا جائے اور کنٹروورسی پیدا کی جائے اور اس کے نتیجے میں اس کی آڈینس بڑھائی جائے۔ تو اس کے یہ سارے انٹر لنکڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اوپر میں بات کروں۔ بہرحال لوگوں کو کچھ بھی پسند آ سکتا ہے، اور ایک زمانے کی اپنی فضا بھی ہوتی ہے، اس کو تیار بھی کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا آج کل موجود ہے، وہ اس کو مینوپولیٹ بھی کرتا ہے، وہ مینوور بھی کرتا ہے، تو یہ سارے فیکٹر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں کوئی کمپیئر کرنے کی کوئی ایسا ضرورت نہیں سمجھتا، بس یہ ہے کہ جب آپ کو موقع ملے، جب مجھے موقع ملا یا کسی کو بھی موقع ملا، تو جو اس وقت کے ایشوز تھے، اس وقت کے حقائق تھے، اس کو نظر میں رکھ کر ہم نے آڈینس تک بات پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ بس ایک کوشش ہے۔ اب اس میں پھر ایک ہوتا یہ ہے کہ پورا کولیبریٹو آرٹ ہے، یہ اس میں سب کی ایفرٹ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر ریلیٹ کر جائے لوگ، یا جو ریلیٹیبل ہو جائے وہ سیریل، تو ظاہر ہے لوگ اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ تو ریلیٹیبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کنونسیبل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ فلم کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں اور ٹی وی پلے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ کس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کو کہاں پر اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ ایک جس کی طرف میں اصل میں آپ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب آپ نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے، تو ڈرامہ لکھ رہے تھے، لیکن آپ سب کا تقریباً سب کا ادب کے ساتھ اور آرٹ کے دوسرے شعبوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، تمام جو آرٹسٹ تھے مل کے بیٹھتے تھے۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں جو ادیب ہیں یا ڈرامہ نگار ہیں، تو ادب اور یعنی وہ مختلف فنون کے درمیان ایک طرح سے فاصلہ بڑھ گیا ہے، تو اب یہ کہنا مشکل ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم بات ہے کہ جب میں فلم کی ہسٹری پڑھاتا ہوں تو جو میں نے پڑھا ہے وہ واضح ہے، وہ لکھا ہے کہ جب فلم کا میڈیم آیا تو اس وقت لٹریچر موجود تھا، تو 85% لٹریچر فلم کا حصہ بنا ہے کئی طریقوں سے، اور کتنے جانراز ہیں اس کے، وہ چاہے ایڈونچر کا ہو، چاہے وہ ڈرامے کا ہو، چاہے وہ رومانس کا ہو، چاہے وہ ہسٹری کا ہو، چاہے وہ فلسفی کا ہو۔ یعنی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یولیسس کو فلم میکرز نے بہت کوشش کی کہ اس کی فلسفی کو کسی طریقے سے فلم میں لایا جائے، کیونکہ کامیوں اور اس وقت کافکا اور بریخت، یہ 3 نام تھے جو ایک مختلف فضا میں ایک بات کر رہے تھے۔ تو سارتر نے ان تینوں رائٹرز کے ساتھ یہ کہا تھا فلم میکرز کو کہ آپ لوگ نیا میڈیم بنائیں۔ تو 1920 میں سریلسٹک ٹیکنیک آ چکی تھی اور اس پہ فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی۔ تو یعنی ڈے 1 سے فلم کا رشتہ آرٹ کے ساتھ، تھیٹر کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور اسی نے کلاسک فلم پیدا کی۔ تو اسی حوالے سے یولیسس کا جب ذکر آیا، کیونکہ اس میں مونولوگ بھی ہیں، کیونکہ اس میں فلسفہ بہت زیادہ ہے، اس میں اور بہت ساری لہریں ہیں،
تو ان سب کو کیسے لایا جائے، تو وہ بڑا مشکل ہوا فلم میکرز کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ کام ہوا اس پہ اس وقت۔ اسی طرح مارکیز کے ناول پہ جب بات ہوئی کہ 100 ایئرز آف سالیچیوڈ کو بنایا جائے، تو وہ میجک ریئلزم کے حوالے سے تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ اس میں جنریشنز کی سٹوری ہے، میں اس کو الاؤ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں بنی فلم۔ لیکن اسی کے ایک ناول پہ فلم بن گئی، لو ان دی ٹائم آف کولرا، تو وہ انہوں نے کریٹ کی اور بہت اعلیٰ فلم بنی۔ اسی طرح آج نیٹ فلکس نے وہ سیریز بنائی ہے جو 100 ایئرز آف سالیچیوڈ کے نام سے، اسی ناول پہ۔ اب اس کے بیٹوں نے اجازت دی کہ اس کو آپ سیریلائز کریں تاکہ وہ سارے زمانے اس کے اندر آئیں، یا جو میننگ مارکیز دینا چاہتا ہے وہ میننگ بدلیں گے بھی اور وہ اپنے ٹائم میں بھی رہیں گے، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک لٹریچر کی میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ہے کہ جو میڈیا کو، میڈیم کو دیتا ہے، اور اس کی طاقت کے ساتھ مصوری کی طاقت بھی کھڑی ہے، کیونکہ جو ایستھیٹک ہے وہ ایستھیٹک کامن ہے اور سب کے اندر ہے، اور اس ایستھیٹک کی بنیاد کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور کے جتنے پینٹرز تھے وہ بھی اسی ٹیکنیک میں کام کر رہے تھے جس میں ناولسٹ کام کر رہے تھے۔ تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ فنون ایک دوسرے کی ضد ہوں یا ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے، یہ بہت اچھا زمانہ تھا جب یہ فنون ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن اب ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادب ہے، مصوری ہے اور ڈرامہ یا فلم ہے، تو ایک دوسرے سے ان کے فاصلے کم از کم ہمارے یہاں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہانیاں لکھی، اور ان کہانیوں میں بھی اسی طرح کے کچھ تو موضوعات وہی ہیں جو مزاحمت کے موضوعات ہیں، لیکن کچھ اس میں نئے پہلو بھی آئے ہیں جو شاید آپ کے ڈراموں میں نہیں آئے، اور وہ خاص طور پر جو اس بر صغیر کی پارٹیشن ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلے کے طور پر آپ کے افسانوں میں آتی ہے، اور اسی نسبت سے وہ افسانہ نگار جنہوں نے اس مسئلے کو پیش کیا، یعنی 3 بڑے واقعات میں نے دیکھے، یہ ایک تو 1857 کا واقعہ، 1947 کا واقعہ اور 1971 کا واقعہ، یہ 3 واقعات بہت آپ کے سارے فکشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جس طرح ان کو منٹو نے پیش کیا، پھر اس کے بعد انتظار حسین نے پیش کیا یا باقی لوگوں نے پیش کیا، تو ان کے حوالے باقاعدہ ان کے جو ایک طرح کی انٹرٹیکسچولیٹی ہے وہ آپ کے فکشن میں آتی ہے، کہ ان کی طرف اشارے جاتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا۔ اب میں سمجھتا تھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جو کہانی ہے وہ دنیا کی 100 بڑی کہانیوں میں شمار ہوئی ہے، واحد اردو کہانی ہے، اور ان 100 کہانیوں میں مہابھارت بھی ہے اور کافکا بھی ہے اور ٹالسٹائی بھی ہے، یعنی سب میجر بڑا ورک ہے، اور وہ کسی عام آدمی نے سروے کر کے نہیں چھاپی، وہ ایک بہت بڑی ایفرٹ کے بعد کہ اس فکشن کا میننگ کیسے ٹرانسفر ہوا، تو وہ بڑی اس سے، تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کو اگر آپ آج بھی پڑھیں تو کئی معنی نئے دے رہی ہے وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ مرا نہیں، بلکہ آپ نے بھی اپنی کتاب میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے کردار کو ایکسٹینڈ کیا، آپ نے اور طریقے سے کیا، میں نے اور طریقے سے کیا، تو مجھے لگا کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں انڈیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ پھر میں جب انڈیا سے 2-3 کردار مجھے ایسے ملے تو میں نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کسی اور شکل میں آج موجود ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کیسے کن ایشوز کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اور پارٹیشن ہی کو کس طرح دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ سے ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، تو ان کے عجیب عجیب قصے ہیں، تو ان قصوں کو میں نے اکٹھا کیا، اور ان قصوں، اور وہ صحیح قصے ہیں، سارے کے سارے صحیح قصے ہیں۔ مثلا ان میں ایک قصہ تھا، چھوٹی سی بات ہے، ختم کرتا ہوں بات، کہ چندی گڑھ کے ایک گاؤں میں میرا میزبان مجھے لے گیا کہ تمہیں لے جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ میرا دادا جو ہے وہ 101 سال کا ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان سے کوئی آئے تو مجھے ملاؤ، اس سے پہلے میں مروں گا نہیں۔ تو اب یہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی، تو میں گیا، وہ ایک کٹیا میں جھونپڑی میں کہیں ایک بابا، اس کو کہا کہ پرونے آئے نے پاکستانوں، وہ ایسے جیسے اس میں کرنٹ یوں اٹھ کے بیٹھ گیا اور مجھے پکڑ لیا، کہا جی میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی جی باپو جی بتائیے بتائیے۔ تو کہنے لگا جی کہ یہ جو میرا گاؤں ہے، یہاں
कितने मुसलमान थे, बहुत सारे, उनको मैंने, उसका जुमला है, अपने हत्थीं ट्रेन ते बिठाया है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, ਇੱਥੇ कुछ नहीं होया, बस ये कह के वो लेट गया। अब मुझे गुरमुख सिंह की वसीयत याद आ गई, मिनटों का अफसाना, कि जिसमें गुरमुख सिंह की वसीयत को बेटा पूरा कर रहा है और फिर कह रहा है कि अब तुम्हारी मर्जी जो करो इनके साथ। उस वक्त तक बचाया उनको, जब तक वसीयत पूरी होनी थी वो हो गई, फिर उनसे कहा आप जो मर्जी करो इनके साथ। मुझे वही बात याद आ गई। खैर, तो इस तरह से मैं अभी भी समझता हूँ कि आज ही एक किताब आई है रखशिंदा जलील की, जिसका आज तबसरा है कि जलियांवाला बाग पे जो लिटरेचर आया उसकी तफसील क्या है, वो उसने छापा है। तो कोई बहुत बड़ा लिटरेचर नहीं है, कुछ ज़्यादा लिटरेचर नहीं है। तो पार्टीशन पे मैं अब भी समझता हूँ कि कम लिखा गया है। लिखने वाले जो थे आपके सामने है, बेदी हो, मिंटो हो, गुलाम अब्बास हो, कोई हो, इंतज़ार हुसैन तक आ जाएं, जो चश्मदीद गवाह थे शौकत सिद्दीकी तक आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पहलू अभी भी रहते हैं। तो इस तरह हमने कहानियों को एक्सटेंशन करके कुछ कोशिश की कि किसी तरीके से बात आज तक आ जाए। एक दिन पहले मसूद अशर साहब के साथ सेशन था, तो वहाँ भी ये गुफ्तगू हुई थी, और वो टेक्निक जो मसूद अशर साहब के यहाँ, आपके यहाँ भी है, वो है फैक्ट और फिक्शन को मिलाने की। तो वो आपकी कहानियों की किताब में भी है, जिसको फैक्शन की इस्तिलाह, जिसके हवाले से अफसाना भी लिखा है नॉर्मन मिलर, उसने ये वज़ा की थी। तो उसका वो फैक्ट और फिक्शन आपके यहाँ भी नज़र आता है कि तारीख़ को फिक्शन के साथ इनको साथ लेके चलना, और एक तरह से ये जो फिक्शन में एक नया जो रुझान है वो हमारे यहाँ एक नज़र आता है। काजू इशिगुरु का इंटरव्यू मैं बीबीसी पे देख रहा था, तो उससे भी ये सवाल, खैर मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मैं उनकी बात और हवाले से कर रहा हूँ। उन्होंने बात की कि मेरे जो 2 नावल हैं जिन पे फिल्में बनी हैं, कल एक तो उन्होंने कहा कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, यानी मैं स्क्रिप्ट की टीम के साथ रहा हूँ। उन्होंने इसको एडमिट और कहा कि मेरा फिक्शन तो है ही नहीं, ये फैक्शन है। तो ये इस्तिलाह पीछे से चली आ रही थी, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं एडमिट करता हूँ कि ये फैक्शन है। तो उसमें ख़ास तौर पर नेवर लेट मी गो, कहते ये तो मेरी अपनी कहानी है, मेरी वालदा की है। फिर इस तरह में वो जो रिमेन्स ऑफ द डे, वो भी उसने कहा कि मेरे वालिद फ़ौज में थे, तो वो सारा अहवाल जो है वो मेरा सारा वहीं से है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम तो तालिब इल्म हैं नावल के, हम तो कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट कि नावल निगारी के अंदर ये जो जेहतें बाल्ज़ाक और उससे भी पहले के लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, तो हम तो उससे सीख भी नहीं सके, जो सच बात है। तो नावल के अंदर तो इतनी गुंजाइश होती है, इतनी गुंजाइश होती है बात करने की कि, और उसकी सरहदें होती नहीं हैं। वो बड़ा नावल निगार खुद बनाता है कि उसके नावल को कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो पुरानी एक इस्तिलाह है तारीख़ी फ़िक्शन, ये फैक्ट और फिक्शन को मिला के जो फैक्शन है ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, और एक तरह से 2 चीज़ों को, और आमतौर पर समझा जाता है कि फैक्ट और फिक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। फिक्शन है जो आपने घड़ी है, कहानी वज़ा की है, और फैक्ट जो एक वजूद रखता है, फैक्ट बाहर है, फिक्शन अंदर है। तो ये एक तरह से एक नया एक तजर्बा है, उनको मिला। अच्छी बात है, हम सीखते रहते हैं। अभी ओरहान पोमिक ने जो गुफ्तगू की थी 2 दिन पहले, उन्होंने भी अपने सारे नावलों का जो तज्ज़िया या तख्लीकी अमल बताया वो वही था, फैक्ट था कि मैं कैसे गया, स्नो नावल कैसे लिखा गया, म्यूज़ियम ऑफ इनोसेंस कैसे लिखा गया, और माय नेम इज़ रेड कैसे लिखा गया। उन्होंने, जो लोग उसमें थे, मैं दोहराना नहीं चाहता, आपको सब पता है उन्होंने क्या कहा। तो बड़े नावल निगार जितने हैं उन्होंने ये बात की है। खुद मार्केज़ ने 100 ईयर्स सॉलिट्यूड के लिए किस तरह से वक्त गुजारा है, कहाँ, और फिर उन तजर्बात को कैसे लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि, और फिर चार्ल्स डिकन्स को देख लें, हार्डी को देख लें, उन्होंने भी तो वही किया जो कुछ वो देख रहे थे और जो फैक्ट्स थे उसके नतीजे में। लेकिन यह है मुश्किल काम कि फैक्ट को फिर आप फिक्शनलाइज करते हैं,
وہ کس پروسیس سے گزرتا ہے, کتنا رہ جاتا ہے, کتنا نہیں رہتا. تو بڑا ناولسٹ تو پکڑنے میں بھی نہیں آتا, آپ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے کہ یہ کون سی لہر اس کی کہاں سے نکلی ہے اور کیسے نکلی ہے. تو یہ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ میں کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. پارٹیشن کے علاوہ جو کنٹمپریری ہماری صورتحال ہے, معاصر صورتحال ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ کے یہاں آپ کی کہانیاں ملتی ہیں, اور بہت اہم کہانیاں, اور وہ اس صورتحال کو سمجھنے میں کہیں زیادہ مدد دیتی ہیں جس کو ہم اپنی جرنلزم کے ذریعے یا روایتی تاریخ کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. اس میں ایک افسانہ آپ کا ہے, اس پہ میں ضرور اس کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیرو ہمیں واپس کر دو. یہ ایک بڑا مختلف موضوع پہ لکھا ہوا افسانہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کچھ اس افسانے کے بارے میں بتائیں. وہ بھی فیکٹ اور فکشن کے تحت ہی آتا ہے. میں بتاتا ہوں. ایکچولی ملتان کی تاریخ جس پہ یہ ناول اس پہ بعد میں آتے ہیں, میں ہم نے بہت سارے رولرز دیکھے, بہت سارے ہم نے دیکھے انویڈر دیکھے, ان کے نام ہیں. مجھے کسی سے نفرت نہیں, میں اس تاریخ کا اس طرح سے گواہ بھی نہیں ہوں کہ غوری آئے, ابدالی آئے, پھر افغانستان سے جتنے لوگ آئے, غزنوی آئے, یہ سارے آئے. وہ تاریخ دان کا مرتبہ ہے کہ وہ اس پہ کمنٹ کرے, تو میں نہیں کر رہا. لیکن یہ افسانہ جب میں نے لکھا ہمارے ہیرو واپس کر دو, تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہماری آرمی جو میزائل بناتی ہے ان کے نام ان ہیروز پہ رکھے جاتے ہیں. غزنوی, ابدالی, غوری, یہ سارے نام. تو وہ میرے ذہن میں پھر ایک افسانہ آیا کہ اس پہ افغان حکومت کو احتجاج کرنا چاہیے کہ ہمارے ہیروز کو آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے ہیرو ہیں, آپ کے تو نہیں ہیں. تو اس پہ وہ افسانہ بن گیا کہ ہمارے ہیرو ہمیں واپس کرو اور اپنے لوکل ہیرو تلاش کرو. اب یہ ڈیبیٹ ہو گئی کہ لوکل ہیروز کیا ہیں. اب وہ لوکل ہیروز میں کئی نام آئے, تو ان ناموں کے ساتھ پھر جو کچھ تاریخ نے کیا ہے وہ باتیں بھی بیچ میں آ گئیں کہ ہم تو اپنے ہیرو کو خود کھاتے ہیں, اپنے ہیرو کو ٹارنش کرتے ہیں, تو اس قابل ہی نہیں رہنے دیتے کہ اس کے نام پہ کوئی چیز بن سکے. تو وہ پھر ایک پورا سلسلہ اس افسانے کے اندر موجود ہے. اس میں بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے, بلکہ ایک پیراڈاکسیکل صورتحال کہ جب وہ اپنے ہیروؤں کی تلاش ہوتی ہے تو سب سے پہلے نگاہ صوفیاء کی طرف جاتی ہے. تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی میزائل کا نام کسی صوفی کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک, اور اگر رکھا جائے تو اس کا کیا ہوگا وہ میزائل کے ساتھ. اس طرح میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب آپ فیکٹ اور فکشن کو ملاتے ہیں تو کس طرح کے بہت ہمارے جو سوسائٹی کے دبے ہوئے پیراڈاکسز ہیں, تضادات ہیں, وہ کھل کر سامنے آتے ہیں, اور ہمیں اس کو اس سطح پہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو ہمیں صحافت یا تاریخ اور ان چیزوں سے نہیں ملتا. تو یہ ایک بڑا ایک کردار ہوتا ہے ادب کا, اور خاص طور پر فکشن کا. اب ہم آپ کے اس تازہ اس ناول پہ آتے ہیں, ٹوٹی ہوئی تناب ادھر پر. لیکن میں اس کا آغاز ایک چھوٹے سے ایک پیراگراف, تاکہ یہ گفتگو ہماری زیادہ رہے ایک مربوط. آغاز اس ناول کا ہوتا ہے کہ بہت عجیب آدمی تھا وہ, اس کے دماغ میں دماغ نہیں تھا, تاریخ کا گھونسلہ تھا. وہ کوئی مورخ نہیں تھا, اس نے کسی کالج یا یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھا تھا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ تاریخ میں ڈوبنے کے لیے اس قسم کا تردد کیا جائے؟ تو پھر تاریخ اس کے دماغ سے شریانوں میں گھس گئی. سوال یہ کہ کون سی تاریخ؟ وہ بہت ہی پرانے شہر میں پیدا ہوا تھا. پرانے شہر کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے دمشق, بغداد, روم, تاشقند. شاید ان سب سے بھی پرانا ہو. پرانا شہر نئے شہر میں گم ہو جاتا ہے. نہیں, نیا شہر پرانے شہر میں دکھائی نہیں دیتا یا اپنا الگ سے اظہار نہیں کر پاتا, اور سکہ پرانے ہی شہر کا چلتا رہتا ہے. ایسا ہی ایک شہر تھا جہاں منشی امام بخش ایک پتلی گلی سے جڑی ہوئی 10 گلیوں کے درمیان ایک چوبارے کے کمرے میں رہتا تھا. تو یہ پورا جو ناول ہے یہ پرانے شہر کے بارے میں, ابھی وہ سید صاحب بتائیں گے کہ کون سا شہر ہے, اور اس میں اس کے ایک ایسے کردار کی زبانی جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی, بلکہ ایک طرح سے ناخواندہ ہے, لیکن یہ انہوں نے ایک طرح سے ایک متھ کو توڑنے کی کوشش کی ہے کہ جو تاریخ کا علم ہے صرف ان کو نہیں ہوتا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تاریخ کا علم اس کے ہوتا ہے جو اس شہر کی مٹی میں پیدا ہوا ہو, اس کے سارے کلچر کو اس نے جذب کیا ہو, اور وہ شہر اس کے اندر, اس کے تخیل میں, اس کے ذہن میں آ جاتا ہے.
دوسرا یہ بھی لگتا ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناول لکھا گیا ہے اور اس میں جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک ناخواندہ شخص کی زبانی اس شہر کی تاریخ کو بیان کرنا، کہ اورل ہسٹری جو ہے ہمارے یہاں اب بہت ایک مستند ذریعہ سمجھی جا رہی ہے، کہ صرف تحریری جو تاریخ ہے وہ کسی شہر یا خطے کو سمجھنے کا ذریعہ واحد مستند، وہ بھی ذریعہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے متوازی جو اورل ہسٹری جو زبانی تاریخ ہے وہ بھی ایک اسی طرح کا ایک مستند اور معتبر ذریعہ ہے۔ تو یہ ناول لکھنے کا آپ کو کیسے خیال آیا، اور کیا اسی جو آپ افسانے میں ایک ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے اسی کی ایک طرح سے توسیع ایک نظر آتی ہے، لیکن اس میں ایک شہر ہے جس کی پوری تاریخ جو بدلتی، بہت پرانا شہر ہے، تو اس میں جتنی تاریخ میں جتنے انقلابات آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، تو ان کو ایک کہانی کے پیرائے میں پیش کیا ہے آپ نے؟ جی، ایکچولی جو قدیم شہروں کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جیسے کہ مصر کے بازار ہیں، مصر کے شہر ہیں، یا قدیم عراق کی تہذیب کے شہر ہیں، یا کسی اور تہذیب کے شہر ہیں، تو ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں مشترک پائی گئی ہیں: ایک قہوہ خانے جہاں مکالمہ ہوتا ہے، ایک قصہ گو جو قصے کو جاری رکھتا ہے، اور تیسری کتب خانے۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو قدیم شہر کی طاقت رہی ہیں، اور اتفاق سے میرا جو شہر ہے اس میں بھی یہ 3 چیزیں میں نے تجربہ کی۔ ملتان کا شہر ہے، میں نے اس میں کہیں ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ یہ کسی ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، یہ ان سب شہروں کی کہانی ہے جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ تبدیلی کا عمل ہوا ہے، جو کچھ ان شہروں کے ساتھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے ان قصوں کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ ہم نے ان روایات کے ساتھ کیا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اوپن ہے۔ اب اس میں آپ کو لاہور کی جھلک بھی کئی جگہوں پہ نظر آ سکتی ہے، یا کہیں کسی اور شہر کی جھلک بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ تو ایکچولی اس میں اہم بات یہ ہے کہ میں جن کو پڑھتا ہوں جو بڑے رائٹرز ہیں، تو وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ناول کسی منصوبہ بندی سے نہیں لکھا جاتا، اور کوئی لکھتے ہوں گے، لیکن ناول کیا ہے وہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اندر ہے اگر تو کیسے آئے گا، اور کون سے اشارے سے آئے گا، اور آتے آتے اس کو کتنا وقت لگے گا، کتنے زمانے اس میں آ جائیں گے، اور وہ کیسے آئیں گے۔ تو بہرحال تخلیقی عمل کا یہ تو وقار ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کون سی لے کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ تو آپ کا اندر ہے کہ آپ جذب کتنا کرتے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ کا تخلیقی مزاج کیسے بنتا ہے۔ تو یہ ناول بھی ایسے شروع ہو گیا، پتہ نہیں، بہرحال ہو گئی بات، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بناتا گیا، ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری جڑتی چلی گئی، تو وہی بات آ گئی کہ شہروں کا کلچر، شہروں کے لوگ، اصل چیز تو وہ ہوتے ہیں۔ شہر پہ کس کی حکومت ہے یہ اہم نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ لوگ رہ کیسے رہے ہیں، لوگ بات کیسے کر رہے ہیں، لوگ آپس میں مکالمہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا معمول کیا ہے، لوگ کس طرح کے ہیں، ان کے اندر کی حقیقتیں کیا ہیں، باہر کی کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال ہے کہ رائٹر کو اہمیت دینی چاہیے، کہ وہ عمارتوں کی تاریخ پڑھ کے ناول نہیں لکھ سکتا، وہ ان کے کتبے پڑھ کے شاید ناول نہیں لکھ سکتا، وہ بس اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں کو اپنا حصہ بنائے تو شاید وہ کسی کہانی تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال میں نے یہ ایک کہانی نہیں ہے، اس میں سینکڑوں کہانی ہیں، اس لیے کہ وہ ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے، اور یوں وہ ایک قصہ گو ہے جو قصہ سنا رہا ہے، اور قصہ سناتے سناتے سو جاتا ہے۔ بس یہ ناول ہے، اتنا سا ناول ہے کہ وہ قصے سنا رہا ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ قصہ کہتے کہتے خود قصہ بن جاتا ہے، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ میر باقر علی سے میں بہت انسپائر رہا ہوں، اور زیادہ تر میں نے اس کے بارے میں دلی میں پڑھا، کتابوں میں پڑھا، سب نے لکھا میر باقر علی آخری قصہ گو ہے۔ انتظار حسین نے اس کا بڑا ذکر کیا، ظاہر ہے ہم تو نہیں جانتے ان کو، ہم نے تو نہیں ملے، لیکن ہم نے جو پڑھا اس کے بارے میں، تو ایک وقت اس پہ آیا، اور وہ انسپریشن تھی میرے لیے، ایک وقت اس پہ آیا کہ لوگوں نے قصہ سننا بند کر دیا،
اب ظاہر ہے 1857 آ گیا تھا، اب اس میں پولیٹیکل طنز بھی ہے اور اس میں بہت سارا طنز ہے، تو قصہ سننا قصہ بند ہو گیا، تو وہ چھالیاں بیچنے لگا اور چھالیاں بیچ کے اپنی گزر کرنے لگا۔ تو ایک دن وہ مسجد کی جو جامع مسجد دلی ہے اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، یہ واقعہ درج ہے تاریخ میں، چھالیاں بیچ رہا تھا، تو کسی نے کہا تو میر باقر علی ہے؟ اس میں بڑی اچھی نظم بھی لکھی ہے، میر باقر علی تم کون ہو، وہ کسی نے لکھی ہے۔ تو وہ بہرحال میر باقر علی تم ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ چھالیاں بیچ رہے ہو؟ ہاں میں چھالیاں بیچ رہا ہوں۔ اچھا تو قصہ بند کر دیا؟ کہنے لگا کس نے کہا؟ ایک قصہ کو چھالیاں بیچے گا تو وہ چھالیاں بیچنے میں بھی اپنے قصے کو جاری رکھ سکتا ہے، تم مجھ سے بات تو کرو، میں کس طرح چھالیاں بیچتا ہوں تجھے میں ابھی بتا دوں گا، اور کس طریقے سے ایک قصہ کو اپنا مال بیچنے کے لیے کیا زبان اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تاریخ میں بہت دلچسپ ہیں، اور ان کو راشد نے بہت اچھے طریقے سے اپنی نظموں میں لامساوی انسان میں تاریخی قصوں کو کرداروں کو بھی، اچھا صرف ایک شاعر نہیں بہت سارے شاعروں نے اس پہ تجربہ کیا ہے، اور ایون ساقی فاروقی نے بھی کچھ کردار بنائے۔ تو اس طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کردار ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس میں منشی امام بخش ایک بظاہر مرکزی کردار ہے، لیکن اگر ہم پورا ناول پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس کا جو پروٹیگنسٹ ہے یا جو کبیری کردار ہے، سب سے بڑا کردار، وہ خود شہر ہے، ملتان کا شہر۔ تو یہ کہانی کرداروں سے زیادہ اس شہر کی کہانی ہے۔ اب میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ملتان شہر کے پرانے، درمیانے اور جو موجودہ زمانے ان کو پیش کیا گیا ہے، اور ان کے کلچر کو بھی پیش کیا، اور کہیں کہیں مجھے کمپیریزن بھی نظر آتا ہے۔ تو جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا اس شہر کا زمانہ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثقافتی اعتبار سے زیادہ زرخیز تھا، جس میں رواداری زیادہ تھی، جس میں انسانی اقدار کی جو پاسداری وہ زیادہ تھی، اور بعد میں وہ کیسے رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب کیا کچھ خاص انسٹیٹیوشنز تھے یا جو کچھ لوگ تھے وہ چلے گئے ادارے؟ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے کردار ہیں جو اپنے ساتھ شہروں کو لیے پھرتے ہیں۔ میں تو اپنے لاہور میں بھی میں دیکھتا تھا جو اپنے لاہور شہر کو لیے ہوئے پھرتے تھے، بہت سارے لکھنے والے تھے جو اپنے ساتھ ساتھ شہر کو لیے پھرتے تھے۔ تو یہ تو ایک اور بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ اب باقی بات رہی یہ کہ بات یہ ہے کہ زمانوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا زمانہ کس زمانے میں کب شامل ہوا، اور پھر وہ شامل ہو کے اس نے کیا معنی دیا۔ تو ملتان کے بارے میں ایک تحریر نظر سے گزری جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، جس کو میں نے کوٹ بھی کیا ہے، وہ ہے عبدالحلیم شرر کی ایک خطبہ ہے۔ عبدالحلیم شرر نے آل انڈیا میوزک کانفرنس کی پہلی میوزک کانفرنس کا صدارتی خطبہ ہے، وہ چھپ چکا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی نے چھاپا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے میوزک کی تاریخ بر صغیر کی تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اتنا سا ہے وہ، اس میں انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ ملتان میں ایک مندر تھا جہاں دن رات سینکڑوں رقاصائیں محو رقص رہتی تھیں۔ آپ ان کو داسیاں کہہ لیں، آپ ان کو بھجن گانے والی کہہ دیں، آپ ان کو موسیقی دان کہہ لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹریس کریں تو ملتان سے میوزک ٹریس ہوتا ہے۔ اب یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ عبدالحلیم شرر کا یہ موضوع شاید ہے یہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہیں سے تو اس کو یہ آ گئی ہوئی، تو اس کو میں نے پھر کوٹ کیا اور اس مندر کو لوکیٹ کیا۔ مندر موجود تھا، اس کو پھر ہم نے پرہلاد مندر تھا، اس کو وہ اونچی جگہ پہ بنایا گیا تھا۔ مسعود اشر چونکہ ملتان بیٹھا ہوا ہے پورے کا پورا، اور حسین نقی بھی آئے ہیں تو یہ بھی تاریخ کو جانتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا۔ تو اس مندر میں واقعی اتنی گنجائش تھی کہ سینکڑوں رقاصائیں اس وقت، پھر وہاں سے رقص کی ایک روایت کہ وہ کیسے ملتان میں آئی،
اور ملتان کے اس جس کو ہم کہتے ہیں نا بازار حسن، بڑا اچھا نام دے رکھا ہے ہم نے بازار حسن، تو وہاں تک کیسے پہنچی؟ تو یہ سارا ایک اچھا ملتان پہ اتنے حملے ہوئے، وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں وہ کسی کو نہیں پتہ، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے شہید ہوئے۔ 2 جگہیں ہیں ملتان میں ایسی جن کے نام رکھے گئے شہداء پہ۔ ایک کا نام تھا خونی برج، ایک برج تھا جس میں ریزسٹنس ہوئی اور وہ لوگ مارے گئے، اس کا نام ہی خونی برج رکھ دیا گیا۔ اور پھر ایک چوک ہے چوک شہیداں، تو شہیدوں کا چوک ہے، تو وہ آج تک تاریخ میں وہی نام چلا آ رہا ہے۔ تو اس طرح شہروں کی تاریخ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اوجھل کر دیتے ہیں، ہم اس کو کہیں چھپا دیتے ہیں، وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہیں ریکارڈ ہو جائیں، کہیں آ جائیں۔ تو اس طرح مجھے یہ ساری باتیں وہاں سے ملیں اور پتہ چلیں۔ اور ہمارے ایک دوست تھے مرزا ابن حنیف، وہ مسعود اشر نے ان کو امروز میں ملازمت دی تھی، اور ان کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے مرزا ابن حنیف، مصریات پہ اور بہت ساری تہذیبوں پہ۔ انہوں نے ایک دانشکدہ ایک کتابوں کی دکان کھولی۔ ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم جا کے کتابیں دیکھتے تھے، تو وہ کہتے کتاب رکھ دو، کتاب یعنی پہلے امتحان لیتے تھے کہ میں اس قابل ہوں کہ کتاب خرید سکوں یا اس کتاب کو ہاتھ لگا سکوں۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ نے کتاب بیچ لی۔ وہی ہوا، 6 مہینے بعد ان کی دکان بند ہو گئی اور وہ امروز میں آ گئے۔ خیر، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پرہلاد مندر پہ کھدائیاں کی اور اس میں سے مورتیاں نکلیں۔ وہ مورتیاں اس وقت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سرائکی سینٹر میں موجود ہیں، اور اس پہ کوئی اب تحقیق کرے، کیونکہ وہ بڑی بڑی مورتی ہیں اور ان کی کھدائی سے نکلی ہیں۔ تو کسی نے اب تک غور ہی نہیں کیا تھا کہ ملتان قدیم تہذیب ہے، تو اس میں کیا کیا مدفون ہے۔ ہم صوفیاء کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاہ شمس سبزواری ہے، زکریا علیہ الرحمہ ہے، سارے ہیں۔ اور ایک بار میں نے، اب یہ ساری چیزیں ناول کے اندر ہیں، تو میں اس لیے آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا BNU میں جو فائنل تھیسس کر رہا تھا، اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے، تم کیا بناؤ گے؟ کہتا سر ایک چیز ہے میرے بزرگوں نے بتائی ہے کہ ملتان میں جو پیر فقیر ہیں ان کے ہڈن مزارات ہیں، یعنی جو تاریخ کی سطح پہ نہیں ہیں، لیکن وہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ہزاروں سال پرانے قبرستان کا تو ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ان مزارات کا نہیں پتہ تھا۔ تو میں نے کہا چلو نکلو کیمرہ اٹھاؤ۔ اس نے 40 منٹ کی ڈاکومنٹری میں وہ مزارات ٹریس کیے جو کسی کتاب میں نہیں ہیں، جو کہیں نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو قدیم شہر ہوتے ہیں تو گلی گلی قدم قدم تاریخ پڑی ہوتی ہے، اور وہ جو قدم قدم تاریخ پڑی ہوتی ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، آبادیاں بڑھ جاتی ہیں، ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا پورا تخت بھائی کیسے قبضہ ہوا ہے، آپ کا پورا یہ باغبان پورا والا علاقہ کس طریقے سے ان کو مسمار کیا ہے، تو اس ڈاکومنٹری میں اس نے ان کو ٹریس کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخیں جو ہیں اس طرح ہی مٹتی ہیں اور اس طرح ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ تو ایک کوشش تھی کہ کچھ باتیں اپنی کہانیوں سے اکٹھی کر کے تو اس میں جمع کر دی جائیں۔ شکریہ۔ اچھا، آپ کے اس ناول میں بہت سارے کردار ہیں۔ منشی امام بخش تو ہے، وہ سب کی کہانیاں سناتا ہے، سائیکل اٹھاتا ہے، کبھی قہوہ خانے میں، کبھی کسی جگہ کسی چائے خانے میں، کبھی کسی اخبار کے دفتر میں، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس لوگ آتے ہیں۔ تو اس میں کئی طرح کے کردار ہیں، لیکن ان کرداروں کو اگر دیکھیں تو آپ کے جو نسوانی کردار آپ نے پیش کیے جیسے زیتون بانو ہے یا کچھ اور کردار ہیں، وہ کہیں زیادہ مرد کرداروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور، زیادہ اسرٹیو نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ شعوری تھا یا آپ کے ذہن میں جو ملتان کی تاریخ میں اس میں ایسے کردار رہے تھے؟ بالکل، یہ ایک پرسیپشن ہے۔ میں نے خود پیاس سیریل میں فیوڈل دکھایا جس نے ایک طوائف سے شادی کی ہوتی ہے، اور اسی میں ہی میں نے دکھایا جو اس ناول میں بھی ہے کہ وہ کیسے اس پہ حاوی آئی ہوئی ہے۔ عابد علی کا کردار تھا، شکیلہ قریشی کا کردار تھا،
جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ میرا ڈومینیٹنگ کردار اس میں شکیلہ کا تھا. عابد علی اس میں ایک انتہائی دبا ہوا جاگیردار ہے, اور یہ سچ تھا. میں نے اس کتاب میں بھی عورت کے کردار کو اسی طرح دکھایا ہے کہ اس کو برا نام رکھیل کا دیا جاتا ہے, اس کو برا نام طوائف کا دیا جاتا ہے, یہ وہ. الٹیمیٹلی وہ میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ طاقتور کردار ہے, اور وہ اپنا حق اور اپنے ایکسپلائٹیشن کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہے, کیونکہ اس کے پاس کچھ مومنٹس ہوتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے ملتان کا ایک کلچر تھا کہ حکیموں کے 7 بازار تھے, حکیموں کے 7 بازار, قطار اندر قطار, اور دکان در دکان. وہ شربت بھی بیچتے تھے, وہ دیسی گھی بھی بیچتے تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے, وہ جراح بھی تھے. ان کے ملٹیپل, اور ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ایک نہیں درجنوں. اور وہ وہاں سروائیو کر رہے تھے کیونکہ وہ فیوڈل علاقہ تھا. اب اس فیوڈل کا اس حکیم سے جو رشتہ ہے, اس کو بڑی باریکی سے دیکھا گیا ہے, اور اس میں عورت کے کردار کو دیکھا گیا ہے. اب وہ سارے میں کہانی آپ کو یہاں نہیں سنا سکتا, وہ اس میں موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ جاگیردار بلیک میل ہوتے تھے, یا کیا ان کی حیثیت تھی ان کے سامنے, اور کس طرح اتنی بڑی بڑی حویلیاں ملتان کو گھیرے ہوئے تھیں. پھر ان حویلیوں کا حشر کیسے ہوا, ہر حویلی بکی, اور اس میں شاپنگ پلازا بنا, اس میں پوری کی پوری. اب یہ تاریخ گلبرگ کی بھی ہے, یہ تاریخ ہر اس شہر کی ہے جہاں مافیا آیا, مارکیٹنگ آئی, جہاں پیسہ آیا, جہاں ساری. تو میں نے کوئی انوکھی ظاہر بات نہیں لکھی, جو شہروں کا المیہ ہے وہ اس میں آیا, خود بخود آیا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ناول کا جو آخری حصہ ہے وہ بالکل اسی موضوع پر ہے کہ کس طرح گلوبلائزیشن کے آنے سے جو شہروں کے کلچر کی انفرادیت تھی, کہ ان کی جو عمارات پہلے خاص طرح کی ہوتی تھی, ہر عمارت کی ایک انفرادیت ہوتی تھی, تو اب اس کے آتے ہی وہ ایک ہی طرح کی عمارات آ گئی ہیں, ایک ہی طرح کا کلچر کی ایک یکسانیت نظر آتی ہے. جو ڈائیورسٹی تھی کلچر کی, وہ گلوبلائزیشن کے آتے ایک طرح سے خطرے سے دوچار ہے. یہ بھی آپ نے آخری حصے میں بتایا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے ملتان کی تاریخ پہ ایک سیریل جہانگیر ترین صاحب کا سرائکی چینل تھا, اس کے لیے مجھے انہوں نے لکھوایا, تو مجھے موقع ملا ملتان کی تاریخیں پڑھنے کا. بلکہ اس ناول کی وجہ شاید وہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے وہ ساری تاریخیں. اچھا, اول تو وہ تاریخیں کچھ بہت اچھی حالت میں نہیں ہیں. اچھا, ان کی کوالٹی بعض جگہ بڑی کمزور ہے. اچھا, میں نے پھر سوچا کہ جو کامن واقعات ہیں, جو ہر کتاب کے اندر ہے, ہر تاریخ میں ہیں, ان کو ہی میں بیس بناؤں. تو کب کس نے حملہ کیا, کیسے کیا. بہاولپور کی ریاست 50 میل پہ پڑی ہوئی ہے, وہ محفوظ ہے. یہ بہت بڑا سوال تھا. شجاع آباد تک گئے ہیں, شجاع آباد کو انہوں تک ریزسٹنس ہوئی ہے, اور بہاولپور نہیں ہے. اچھا, خیر میری تاریخ کمزور بھی ہو سکتی ہے. تو ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ ملتان کا اپنا کوئی آرکیٹیکچر نہیں ہے, بہاولپور کا ہے. آپ دیکھیں نور محل, اب گلزار محل, کیا آرکیٹیکچر ہے, کیا ان کا حسن ہے, ایستھیٹک ہے. خالی جو فوارہ چوک ہے بہاولپور کا, وہ نواب نے فوارہ گوروں سے منگوایا تھا, امپورٹ کیا تھا, وہ آج بھی لگا ہوا ہے. تو ملتان میں ایک کلونیل بلڈنگز ہے, گھنٹہ گھر ہے, انگریزوں کے آنے کے بعد ہے, اور ایک کالج ہے, اور اس طرح سے 1-2 عمارتیں ہیں. میرا کچھ زیادہ علم نہیں ہے, لیکن جو کچھ سرفیس پہ ہے. یا پھر انہوں نے چھاونی بنائی, تو چھاونی میں کلب بنایا, وہ عمارت ہے جو اپنا ایک آرکیٹیکچر رکھتی ہے 3 گنبدوں والی. پھر انہوں نے سما سٹا کا ریلوے اسٹیشن بنایا, حیران کن ہے کہ اس میں وہ 3 گنبدوں والا آج تک وہ کسی اور اسٹیشن پہ نہیں ہے. تو یہ ہم جو آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, بدقسمتی سے اس علاقے کے اوپر کام نہیں ہوا. اور مجھے وہ حویلیاں مسعود صاحب نے دیکھی ہیں, میں بھی ایک حویلی میں رہتا تھا, یہ آتے تھے,
تو ان کی کوئی شکل نہیں تھی, بس رقبے تھے, ہاں درخت تھے ان میں کچھ. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جب گری ہیں تو چونکہ وہ آرکیٹیکچر ہی نہیں تھا تو لہٰذا اس کا ملال بھی کسی کو نہیں ہوا کہ شہر کا شہر کیسے گر کے ایک نیا شہر اس کے اندر تعمیر ہو گیا. اور دوسرا بڑا ظلم, جو پرائم منسٹر تھے ایک ہمارے, انہوں نے کیا کیا, نمبر بنوانے کے لیے اتنے فلائی اوور ڈال دیے, اتنے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مجھے افسانہ یاد آ گیا خالدہ حسین کا, کیکڑے, کہ کس طرح ایک کیکڑا جو ہے وہ ایک انسان کے اندر, کیکڑا نہیں سوری, ہزار پایا کس طرح آدمی کے اندر پلتا ہے. اور اس کو وہ علامت بنایا اس نے کہ ہمارے شہروں کو ہزار پایا کیسے جکڑ رہا ہے, ہماری اکانومی کو ہزار پایا کیسے جکڑ رہا ہے, ہمارے شعور کو ہزار پایا کیسے جکڑ رہا ہے. تو وہ تو علامت تھی. تو مجھے لگا کہ میرے شہر کو بھی ہزار پائے نے آ کے جکڑ لیا ہے. آج اگر مسعود صاحب جائیں تو ان کو ان کا گھر نہیں ملے گا جہاں یہ رہتے تھے, سب کچھ بدل گیا. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو پھر اس کے آخری باب میں آئیں, جس میں کہ پورا ٹرانسفارمیشن ہے, اور پھر کس طریقے سے جو ایک زمانے کی طوائف تھی وہ کیسے باہر گئی ہے, اور اس کا بیٹا وہاں سے, اور یہ سچی کہانی ہے کہ بیٹا وہاں سے میوزیشین بن کے آیا ہے, یا ایک فلم ایکٹر بن کے آیا ہے, یا ایک رائٹر بن کے آیا ہے. یہ کیا ایک جینز کا قصہ ہے, کیا ہے. تو یہ سچی کہانیاں پھر میں نے آخری باب میں لی ہیں. تو ظاہر ہے سچ کیا ہے یہ تو ایک اور سوال ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ پڑھ کے سنا دیں, کوئی 2-4 منٹ کا, صرف 5 منٹ رہے. تھوڑا سا دکھائی دے, بس اتنا. تو وہ لڑکا آتا ہے جو امریکہ سے پڑھ کے ڈھونڈتا ہوا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ میں تم سے ملوں اور تمہیں بتاؤں کہ میری ماں جو یہاں سے گئی تھی اور تم نے اس کو سمجھا تھا تو وہ اب نہیں رہی, تو وہ کہہ گئی تھی کہ میں جا کے تمہیں بتاؤں کہ میں اس کا بیٹا ہوں. تو آیا, تمہاری زبان ماں کی لگتی ہے, یہ بلبلانا کیسے استعمال کیا ہے, اس نے لفظ بلبلانا استعمال کیا. ہاں ماں سے سیکھا ہے سب کچھ. جب میں دودھ کے لیے روتا تھا یا بھوک سے بے چین ہو جاتا تھا تو وہ بولتی تھی بلبلانا بند کرو. تو میں نے تمہاری ماں کو پہچان لیا ہے, اب تم اپنا قرض اتارو اور چلے جاؤ. میں نے ماں کو سیڑھیوں پر ہسپتال کے لباس میں گرے ہوئے دیکھا. وہ میرا کانسرٹ سننے کے لیے ہسپتال سے بھاگ کے آئی تھی اور پہنچ نہ سکی. میں نے ماں کا ٹھنڈا اور خاموش چہرہ دیکھا, اس پر چادر ڈالی اور ایمبولینس کو گھر کا پتہ بتایا. وہ اسے اٹھا کر لے گئے. میں واپس آیا اور کنسرٹ میں شامل ہوا. مجھے سٹیج پر دوبارہ دیکھ کر حال پھر سے جاگ اٹھا اور میں نے وہ کنسرٹ مکمل کیا. ماں نے آخری بات آپ کے لیے یہ کی تھی, کبھی کبھی غلط راستہ بھی انسان کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتا ہے. یہ جملہ امام بخش نے سنا. اس ایک جملے میں اس کے دونوں جنم پلک جھپکتے میں گزر گئے. اور جب امام بخش نے دیکھا تو وہ جا چکا تھا. وہ آیا بھی تھا کہ یہ محض واہمہ تھا, اور امام بخش کو جاگتے کا کوئی خواب آیا تھا. سامنے گلی خالی تھی. اسے محسوس ہوا کہ اس کی کھاٹ آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھ رہی ہے. اسے کوئی اٹھا کر اوپر اس کی کتابوں والے کمرے تک لے جا رہا تھا, مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا. کھاٹ خود بخود آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی جا رہی تھی. امام بخش سیدھا لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا. اس کا چوبارہ گزر گیا. پھر اس کے آس پاس کے مکان جو چھوٹے بڑے ڈبوں کی شکل کے تھے, اوپر نیچے رکھے ہوئے ڈبے, کھاٹ ان سے بلند ہونا شروع ہو گئی. گلیاں, سڑکیں, راستے باریک ڈور کی طرح پھیلے ہوئے محسوس ہوئے. اب محلہ نیچے رہ گیا, پھر کئی محلے, پھر پورا شہر بہت نیچے ایک جزیرے کی طرح نقطہ بن گیا.
खाट ऊपर ही ऊपर बुलंद होती गई। इमाम बख्श ने आंखें बंद कर लीं। ठंडी हवा उसे महसूस होने लगी। ज़मीन बहुत नीचे रह गई। उसकी खाट बादलों से गुजरती रही। गहरे नीले आसमान की छत साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो खाट उस नीले आसमान की छत से टकरा गई। इमाम बख्श सो चुका था। कहते हैं पिछले ज़मानों में कोई इमाम बख्श था, और ये भी सुना है कि शायद नहीं था। ऐसा कोई किरदार न वाक़या कभी रूनुमा हुआ। शायद ऐसा कोई शहर भी नहीं था, लेकिन हो भी सकता है। शहरों का क्या है, कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, जुड़वां लगते हैं। एक में दाखिल हो जाओ तो लगता है वही है जिसमें पहले कभी दाखिल हुए थे। इमाम बख्श भी एक ख्वाब की तरह आया और चला गया। किस्सा गो खुद भी तो एक किस्सा होता है। जिसका यकीन करना है कर लो, नहीं करना ना करो। ऐसा ही कुछ हुआ इमाम बख्श के साथ। एक था इमाम बख्श, हमारा तुम्हारा इमाम बख्श। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। आपने सुरियलिज़म का जिक्र किया, तो आपके जो आखिरी टुकड़ा था ये उसी की एक मिसाल थी। हमारा ख्याल था सवालात भी लेते, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया।